हेलो गाइस, अरमुगान अहमद दाऊद एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। आज हम बात करेंगे 2 अगस्त मंगल वाले दिन जो इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग पे तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक फ़ैसला दिया उस पर। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ़ैसला आया सुबह 10 बजे, 10:30 बजे के करीब, और उसके बाद एक स्यापा सा डल गया। पीडीएम, प्रो पीडीएम सहाफ़ी और पीडीएम के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया कि जालसाजी साबित हो गई है, करप्शन साबित हो गई है, फ़ौरन मुल्क ममालिक का एजेंडा लेकर पीटीआई सारा काम कर रही थी और करप्शन के पैसे से अपनी जेबें भर रहे थे और झूठ और चोर और सब कुछ। इसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे कि कुछ भी साबित नहीं हुआ, और एक इंतहाई फ़नी सा कमेंट था कि उल्टा बाहर से डॉलर ही लेके आ रहे थे। हालांकि इत्तेदाल की राय इसके बीच में है। करप्शन का केस नहीं था, करप्शन ना साबित हुई, ये एवनफील्ड नहीं था, ये सर महल नहीं था, ये कतरी खत नहीं था, ये जरदारी के वो $56 मिलियन नहीं थे जो मियाँ साहब ने ज़बरदस्ती लेके आने थे, जिसकी खातिर उन्होंने एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को, जिसको खुद भी असम्बली में वोट दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट के थ्रू नाअहल करवाया था। लेकिन दूसरी साइड पर तहरीक इंसाफ जो कह रही है वो भी नहीं है। 62(1)(f की तलवार लटकना शुरू हो गई है, चाहे एक लिबरल इंटरप्रिटेशन के ज़रिए ही उनको करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल। दूसरा, ममनुआ फंडिंग साबित हुई है और बहक सरकार यानी इलेक्शन कमीशन उसको जब्त भी करेगा। हम उन लॉज पे नज़र डालेंगे जिसके तहत ये सारा केस चला था, और हम ये साबित करेंगे कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं थी, फॉरेन एडिड पार्टी वाला चक्कर नहीं था, ये सिर्फ ममनुआ फंडिंग वाला केस था। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 से शुरू करेंगे। ये इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आर्टिकल 6 है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का, जो कि मुशर्रफ के ज़माने में आया। इसको हम PPO 63, PPO 63 करके बार बार रेफर करेंगे। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको अगर आप देखिएगा, इसमें लिखा है कि कोई भी सियासी कंट्रीब्यूशन चाहे डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए, फॉरेन गवर्नमेंट से, किसी मल्टीनेशनल से, किसी लोकल कंपनी से, किसी फर्म से, किसी ट्रेड से, किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से, उस पर पाबंदी है। आखिरी लाइन पे गौर करें, एंड द पार्टीज में एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशंस एंड डोनेशंस ओनली फ्रॉम इंडिविजुअल्स। यहां पर नोट करिएगा कि सिर्फ इनफरादी तौर पे आप अफराद से पैसे ले सकते हैं, वो आपके बाहर हों, वो आपके पाकिस्तान में हों, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये जहन में रखें कि ये लोकल कंपनीज को कंपनीज एक्ट के थ्रू भी मना है सियासी कंट्रीब्यूशन करना। ये आपको इसका स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 184, इसमें शुरू ही बात यहाँ से हो रही है कि कंपनी शैल नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट और अलाउ यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स एसेट्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और फॉर एनी पॉलिटिकल पर्पस टू एनी इंडिविजुअल। इसकी सजा क्या है? 10 लाख रुपए फाइन है, और डायरेक्टर और ऑफिसर जो कि इस डिफॉल्ट में हिस्सेदार होंगे उनको 2 साल की कैद है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये मामला छोटा नहीं है, ममनुआ फंडिंग का भी मामला बड़ा है और खतरनाक है। पीटीआई के वकील ने एक दलील ये दी थी, इस वक्त आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, आर्टिकल 6 जिसमें लिखा है मल्टीनेशनल और डोमेस्टिकली। ये जो और है, इस पे ये दलील दी थी कि डोमेस्टिकली जो कंपनियां हैं वो तो बिल्कुल अलाउड नहीं, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, लेकिन मल्टीनेशनल में प्राइवेट पब्लिक अलाउड है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अलाउड नहीं है, उसकी मैं दलील आगे दूंगा, लेकिन इस और पे जो इलेक्शन कमीशन ने गुल खिलाए हैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले अब हमने देखना यह है कि इल्ज़ाम था क्या। ये इस वक्त आपको स्क्रीन में ऑर्डर का पहला और दूसरा सफ़ा नज़र आ रहा है जो कि मैंने जोड़ दिया है। उसमें देखें, ऊपर लिखा है कि अकबर शेर बाबर साहब का एतराज़ आर्टिकल 6 के तहत था, और आर्टिकल 6 में अभी हमने आपको दिखाया कि आप कंपनियों से और फर्म से और लोकल कंपनियां हों, मल्टीनेशनल हों, इनसे पैसे नहीं ले सकते। तो एतराज़ था ही आर्टिकल 6 का, यानी ये पूरा केस ही ममनुआ फंडिंग का है। जब नीचे चलें तो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को रेफर किया जा रहा है जिसका रेफरेंस है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 189, मोहम्मद हनीफ अवासी वर्सेस इमरान खान। उसमें कानूनी असूलों के तहत
سپریم کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کو اور فورن ایڈڈ پارٹی کو بالکل الگ کر کے دکھا دیا ہے، اور یہ بالکل اس طرح الگ ہو گیا کہ بالکل ہم اس فیصلے سے یہ نکال پائیں گے کہ کیا یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس تھا اور کیا یہ فورن ایڈڈ کا پارٹی کا کیس تھا، اور کہاں کہاں تحریک الیکشن کمیشن سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ کبھی پروہیبٹڈ سورس کہہ دیتا تھا اور آخر میں ڈیسیژن دیتے ہوئے فورن ایڈڈ کی بھی ایک کلاس ڈال دی۔ فورن ایڈڈ پارٹی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم آرٹیکل 17 آئین کے آرٹیکل 17 کا ذکر کریں گے۔ اس وقت وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ ہر شہری سوائے یہ کہ وہ سرکاری ملازم ہو، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے یا ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنا لے، سوائے یہ کہ اس سے پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت پر کوئی اثر پڑتا ہو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ یعنی فیڈرل کیبنٹ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خود مختاری کے خلاف بنی ہو یا اس کے خلاف کام کر رہی ہو، وہ اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، ایسی بنی ہے اس کام کے لیے، اور وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ کی طرف ریفر کر دیں گے۔ یہاں پر آرٹیکل 17 کا 3 بھی پڑھ لیجئے گا، جہاں لکھا ہے کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل اکاؤنٹ فار دا سورس آف اٹس فنڈز ان اکارڈنس ود لا، کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں۔ آرٹیکل 17 آئین کے آرٹیکل 17 میں جس لا کا ذکر تھا وہ پی پی او 2002 تھا، اور اس کے آرٹیکل 15 میں یہ اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، لکھا ہے کہ ویئر دا فیڈرل گورنمنٹ از سیٹسفائڈ دیٹ اے پولیٹیکل پارٹی از اے فورن ایڈڈ پارٹی اور ہیز بین فارمڈ اور از آپریٹنگ ان اے مینر پریجوڈیشل ٹو دا سوورنٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان or is indulging in terrorism, it shall make such declaration by a notification in the official gazette۔ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈکلیئر کرنا تھا آرٹیکل 17 میں، وہ آرٹیکل 15 پی پی او کے تحت، پی پی او 2002 کے تحت انہوں نے کرنا ہے۔ وہ جو لا ریفر کیا تھا وہ یہ والا لا تھا۔ اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ فورن ایڈڈ پارٹی ہو، پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کام کر رہی ہو یا ٹیررزم میں انوالو ہو، تو وہ اس کو ڈکلیئر کر دیں گے ایز سچ، اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے اور سپریم کورٹ میں کیس بھیج دیں گے۔ پی پی او 2002 الیکشن ایکٹ 2017 کے ذریعے ریپیل کر دیا گیا، اور یہ کلاز ایگزیکٹ کاپی کر دی گئی۔ اس وقت آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی یہ کلاز، جس کو میں نے ایک ہائی لائٹ کیا ہے، یہ ایک لائن انہوں نے ڈال دی کہ فیڈرل گورنمنٹ آن دا بیسس آف ریفرنس فرام دا کمیشن، کمیشن از الیکشن کمیشن، اس کے تحت اگر ریفرنس ہو یا کوئی اور انفارمیشن ان کو کسی اور ریلائبل سورس سے ملی ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ بالکل آخر میں جو ڈیسیژن آئے گا الیکشن کمیشن کا، جب ہم ڈسکس کریں گے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ وہاں پر ریفرنس کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ کیس پی پی او کے تحت تھا، الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت نہیں تھا۔ بار بار فورن ایڈڈ پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے، تو اب ہم فورن ایڈڈ پارٹی کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ پی پی او کھولا ہوا ہے اس وقت آپ کے سامنے، اس میں آپ پی پی او کے آرٹیکل 3 کا سب آرٹیکل 4 کی ایف کلاس پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی شیل ناٹ بی فارمڈ، آرگنائز، سیٹ اپ اور کنوینڈ ایز اے فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی۔ یہ ہے پی پی او 34F۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کو لنک کرنا ہے ڈیفینیشن کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ڈیفینیشن فورن ایڈڈ پارٹی کی نظر آ رہی ہے، یہ 2C ہے۔ پی پی او کا آرٹیکل 2C 2 ڈیفینیشنز والا سیکشن ہے، اس میں دیکھیں کہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کون ہے۔ پہلی، ہیز بین فارمڈ اور آرگنائزڈ ایٹ دا انسٹنس آف اینی گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی آف اے فورن کنٹری، اور نمبر 2 از ایفیلیٹڈ ٹو اور ایسوسیٹڈ، یعنی کوئی تعلق بھی ہوگا اگر کسی فورن گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی فورن پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اور 3 کہ receives any aid financial or otherwise from any government or political party of a foreign country، یہاں غور کریے گا، اور any portion of its fund from foreign nationals۔ ہمارے کچھ یار لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کسی بلوندر سنگھ سے اور $50 ریسیو کر لی ہیں، اور کسی انگریز کا بھی نام آ رہا تھا، اس سے بھی $100 ریسیو کر لیے ہیں، تو portion of its funds from foreign nationals ثابت ہو گیا اور foreign aided parties ثابت ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اسی ڈیفینیشن کو دوبارہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور اینی پورشن آف فنڈ فرام فورن نیشنلز
$50 سے نہیں ثابت ہوں گے, $100 سے, $10,000 سے, $20,000 سے نہیں ثابت ہوں گے جب تک 3-4F والی شرط نہیں ہوگی, وچ از formed, organized, set up اور convened as a foreign aided political party. $20,000 سے کوئی بھی سیاسی پارٹی سیٹ اپ اور کنوین نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ہکپ ہو گیا ہے چھوٹا سا اور وہ پیسے ریسیو ہو گئے اور وہ الگ نہیں ہو پائے. اس وجہ سے ہم آپ کو یہ ڈیفینیشن دکھا رہے تھے تاکہ اس کو لنکیج دکھا دیں, اس کو ہم الگ سے کر کے نہیں دیکھ سکتے. سپریم کورٹ نے اس مسئلے پہ بہت کھل کے بولا ہے اسی کیس میں جو کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا. اس وقت آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے اور اس میں وہ بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ٹو اچیو دس پرپز اینڈ گول وچ از ڈیموکریسی, اٹ از essential that political parties which form the backbone of a real democratic process should be independent of any kind of foreign influence, affiliation or control, so that it should serve the state and the people, not on the basis of the dictates of vested interests and foreign elements, but in the national interest. جو فورن ایڈڈ پارٹی ہے, یاد رکھیے گا کہ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ اور فورن ایلیمنٹس کی ڈکٹیشن کے لیے ہوتا ہے. $50, $100, $20,000 سے ڈکٹیشنز نہیں آتی ہیں. وہ بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں, آگے لکھ رہے ہیں کہ the object, purpose and rationale embedded in Article 3(4)F of the PPO, read with Article 2(c)(3) thereof, is to bar political parties from having anything to do with foreign countries, to ensure total and complete insulation from foreign elements, بالکل آزاد ہوں فورن ایلیمنٹ سے, in order to protect the sovereignty and integrity of Pakistan. یہ یاد رکھیے گا کہ to protect the sovereignty and integrity of Pakistan ہے. ہم 2(c)(3) میں فورن نیشنل سے پیسے لینے کو پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے حساب سے دیکھیں گے, اس کو سٹینڈ الون نہیں دیکھیں گے. اب اس بات کی دلیل کہ ڈیفینیشن فورن ایڈڈ پارٹی کی ڈیفینیشن کو الگ سے کر کے نہیں دیکھا جا سکتا, سپریم کورٹ نے خود ہی ڈیفائن کر دیا اور بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا. یہ آپ کو اسکرین میں اسی ڈیسیژن میں سے نظر آ رہا ہوگا کہ جو ڈیفینیشن ہے اٹ از ناٹ سیلف ایگزیکیوٹری اور سیلف آپریٹو, یعنی آپ کو کچھ فورن نیشنلز کے جو کہ پاکستانی نہیں تھے پیسے نظر آ گئے تو کچھ نہیں ہوگا, خود سے کچھ نہیں ہو جائے گا, نہ وہ فورن ایڈڈ پارٹی ثابت ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو کسی کے ساتھ دیکھنا ہے. نیچے پڑھیں, ڈیفینیشن ان آرٹیکل 2(c) از ٹو بی ریڈ ان کنجکشن ود آرٹیکل 3(4)F, یعنی وہ فارم ایسے ہو, سیٹ اپ ایسے ہو, کنوین ایسے ہو. آخری انڈر لائن پڑھیے گا, مور امپورٹنٹلی دس ڈیفینیشن از پرپزفل وین اٹ از ریڈ ان دا کانٹیکسٹ آف آرٹیکل 15 آف دا PPO. یعنی 2(c) جو کہ فورن ایڈڈ پارٹی کی ڈیفینیشن ہے وہ آرٹیکل 15 یعنی ڈیزولوشن آف دا پولیٹیکل پارٹی کے تحت ہی دیکھا جائے گا, جس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ سالمیت اور خود مختاری کا آپ نے حساب لگانا ہے. اگر وہ ہرٹ ہوگی تو پھر وہ فورن ایڈڈ پارٹی ہوگی, اگر وہ ہرٹ نہیں ہوگی تو وہ فورن ایڈڈ پارٹی نہیں ہوگی. اب ہم فورن ایڈڈ پارٹی کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ فورن ایڈڈ پارٹی کی ڈیفینیشن کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. آپ کو اس وقت اسکرین پہ اس سے اگلا صفحہ دکھ رہا ہوگا اسی ڈیسیژن کا, اس میں لکھا ہے کہ آرٹیکل 17 آف دا کانسٹیٹیوشن میں فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں آیا, لیکن بے نظیر بھٹو کے ایک کیس میں جس میں یہی ساری ڈسکشن ہوئی تھی, جو کہ انہوں نے اوپر کہیں پر کوٹ بھی کیا ہے جو کہ میں آپ کو اس وقت نہیں دکھا رہا, آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 17 کے تحت ہی فورن ایڈڈ پارٹی دیکھی جائے گی. اور یہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہے اس کو پڑھیے گا, فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی از انیویٹیبلی پریجوڈیشل ٹو دا سوورنٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان. یعنی فورن ایڈڈ پارٹی لازمی طور پر پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف ہوگی. اگر آپ یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ وہ پاکستان کی حاکمیت اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے تو وہ فورن ایڈڈ پارٹی نہیں کہلا پائے گی اور آپ اس کے تحت اس کو ریزولوشن کی طرف نہیں لے کے جا سکیں گے. اس بات کو یاد رکھیے گا کیونکہ یہی ہمارا مین نقطہ ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فورن ایڈڈ پارٹی ثابت ہوگی. اس کی وضاحت آگے سپریم کورٹ اور اچھے طریقے سے کر رہا ہے. یہ آپ کو اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ prohibited sources are different and distinct from the forum and penalty provided to determine whether a political party is a foreign aided political party. اگر 6(3) PPO کے 6(3) کے اندر فال کر جائے گا تو اس کی پینالٹی صرف کنفسکیشن آف دوز ڈونیشنز اینڈ کنٹریبیوشنز ہیں, بین نہیں لگایا جا سکتا. فورن ایڈڈ پارٹی کو بین لگایا جائے گا, اس کا فورم گورنمنٹ آف پاکستان ہے, PPO کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان ہے, الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کمیشن بھیج سکتا ہے ریفرنس, لیکن یہ فیصلہ PPO کے تحت آیا تھا
تو اس لیے کمیشن بھی یہ ریفرنس نہیں بھیج سکتا. اور فورن ایڈ پارٹی پولیٹیکل پارٹی ثابت کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی دکھانی پڑے گی اس پارٹی کی طرف سے. تو یہاں ہم بالکل کلیئر ہو گئے کہ یہ فورن ایڈ پارٹی نہیں تھی, یہ اس کیس اس بارے میں نہیں تھا, یہ صرف ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں کیس تھا. فیصلے کو تقریباً سب لوگ پڑھ ہی چکے ہوں گے اور سیدھا باتیں بہت سارے سورسز سے سن بھی چکے ہوں گے. ہم وہاں پر اب بات کریں گے صرف کچھ معاملات میں جو کہ انتہائی گلیئرنگ مسٹیکس ہیں. عارف نقوی صاحب کی ڈونیشن سے شروع انہوں نے کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور یہ کہتے ہیں کہ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے $2 ملین آئے, اور عارف نقوی صاحب نے اس پہ ایفیڈیوٹ بھی دیا کہ یہ ڈونیشنز تھیں جو کہ ہم نے اکٹھی کر کے دی ہیں. انہوں نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا اوبویسلی, اور انہوں نے یہ کہا, اچانک الیکشن کمیشن انٹرنیشنل لاز کا ایکسپرٹ بن گیا, اور ہمیں انہوں نے سمجھایا کہ یوں ہو سکتا ہے, ڈونیشن اکٹھی نہیں کر سکتے, چیریٹی اکٹھی نہیں کر سکتے, اس کی اجازت لینی پڑتی ہے. الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کہ اجازت لی ہے کہ نہیں لی, لیکن انہوں نے بہرحال یہ بات کی کہ الیکشن آپ کو لینا پڑے گا, اجازت لینی پڑتی ہے. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جو کٹا نکالا اس عارف نقوی کی ایپیسوڈ سے, وہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ پی ٹی آئی پاکستان knowingly received and accepted donations from a company which was being operated by a business tycoon. Yes, it was known. Who was involved in a criminal fraud? یہ ننگا جھوٹ بولا ہے الیکشن کمیشن نے. 2013 میں فنڈنگ آئی, کنٹریبیوشنز آئیں ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے, عارف نقوی صاحب نے بھجوائیں. 2018 میں ان پہ یہ سارا کیس چلا, اور 2021 میں کہیں جا کے ان کی انڈائٹمنٹ ہوئی. ابھی تک انوالومنٹ ان کرمنل فراڈ ثابت نہیں ہوا ہے. تو 2013 میں یہ بات پتہ ہی نہیں چل سکتی تھی. 2017 کے آخر تک وہ ایک پاکستان کے بہت بڑے رسپیکٹیبل بزنس مین سمجھے جاتے تھے. تو یہ الیکشن کمیشن نے انتہائی غلط اور جھوٹی بات لکھی ہے کہ who was involved in a criminal fraud. 2013 میں وہ کرمنل فراڈ بنی تھی. یہاں تحریک انصاف والوں کے لیے تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ پیسے ان کو اپنے اکاؤنٹ سے بھیجنے چاہیے تھے, اور اس کی ڈیٹیل بھیجنی چاہیے تھی کہ کس کس سے کنٹریبیوشن لی. اب کیونکہ انہوں نے ووٹون کرکٹ لمیٹڈ کے اکاؤنٹ سے بھیج دیا ہے, تو یہ ملٹائی نیشنل میں آ گیا, کمپنی میں آ گیا, اور یہ پیسے کنفسکیٹ ہو جائیں گے. اس پہ کوئی دو راہ نہیں ہے, یہ ممنوعہ فنڈنگ تھی. اس کے بعد امریکہ میں 2 کمپنیاں بنائیں پی ٹی آئی نے, جن کا ذکر کیا ہے الیکشن کمیشن نے. ہم اس کا نام LLC 6160 اور LLC 5975 انہوں نے دیا ہوا, تو ہم وہی لے کے چلیں گے. یہ اس وقت آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا جو بحث شروع کی ہے. یہ 2 کمپنیاں بنائی ہی اوورسیز پاکستانی سے پیسے لینے کے لیے تھی, ڈونیشنز لینے کے لیے تھی, ممبرشپ فیس لینے کے لیے تھی. یعنی اس کا مقصد ہی یہ تھا, اور یہ USA میں اپنی ساری پالیسیز, ان کی ساری پالیسیز کمپنی کی اور ڈونیشنز کی, وہ یقیناً پوری کر رہے تھے. اسی وجہ سے کہ وہاں پر بین نہیں لگا اور یہ پیسے پاکستان بھیجتے تھے. الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہا ہے کہ یہ جو کمپنیاں بنائی ہیں, دس ایکٹ از ان ڈائریکٹ وائلیشن آف پاکستانی لا, آرٹیکل 6(3) which disallows any fund collection from sources other than individuals. یعنی جو انڈیویجولز ان کمپنیوں کو فنڈز دے رہے تھے, جو پھر یہ کمپنیاں پاکستان بھجوا رہی تھیں, الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیونکہ کمپنی سے پی ٹی آئی کو فنڈ نصیب ہوئے ہیں, تو اس لیے وہ سب ڈس الاؤ ہو جائے گا اور سب ممنوعہ فنڈنگ قرار پا جائے گی. اس سے بڑی بونگیاں بھی ہیں ویسے, لیکن یہ انتہائی بونگی ہے. اس پر الیکشن کمیشن میرا نہیں خیال کہ اس کو ثابت کر پائے گا. اور بعد میں الیکشن کمیشن نے ساری کی ساری فنڈنگ $2.5 ملین ڈس الاؤ کر دی تھی, حالانکہ ان کی اپنی ورکنگ کے مطابق $185,000 نکلے تھے جو کہ فورن نیشنلز یا کمپنیوں کے تھے. کمیشن ہمیں بتاتا ہے کہ LLC 6160 سے میں فورن نیشنلز کے پیسے آئے $16,000. یہ لسٹ آپ کو دکھ رہی ہے, اوپر ہیڈنگ دیکھ لیں, فورن نیشنلز ڈونرز LLC 6160 کے. اس میں میں نے ایروز لگا دیے ہیں جو کہ پاکستانی نام لگ رہے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی ثبوت نہیں دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ناموں سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ غیر پاکستانی, آگے لکھا ہوا ہے نان پاکستانی. ان میں سے بہت سارے لوگ ویسے ہی اب سامنے آ گئے ہیں اور ثابت ہو گیا کہ وہ پاکستانی تھے. آپ نام دیکھ لیں, یاسمین سائکا, شیخ سلامت, علی پتافی, مینا پشتونی, سمیہ رشی, سمیحہ چودھری وغیرہ وغیرہ. یہ $16,000 تھے. اس میں بڑی اماؤنٹ صرف 2 تھیں, مراد انصاری کے $5,000 اور امین جے مرچنٹ کے $7,500.
اب اگر آپ کو کسی اور طریقے سے نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ پاکستانی ہے کہ نہیں، تو نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، تو آپ اس کو فورن فنڈنگ میں نہیں ڈال سکتے. اور ویسے بھی جب ڈاؤٹ آ جائے تو ڈیفینڈنٹ کو ملتا ہے اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ. $16,205 میں سے $14,255 پاکستانیوں کے ہیں، تو یعنی صرف $1,950 بنے جو کہ فورن نیشنل سے ہوئے، جیسے لیزا سی سے، چارلس ایس ہینز سے وغیرہ وغیرہ. اور اب گڈ لک ٹو یو کہ آپ یہ ثابت کریں کہ اس $1,950 سے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا تھا. LLC 6160 میں الیکشن کمیشن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ $54,750 120 کمپنیوں سے بھی آئے تھے، اور ان کمپنیوں کی لسٹ اور اماؤنٹس بھی بتاتا ہے. اگر آپ ان کمپنیوں کی لسٹ کو دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر پتہ لگ رہا ہے، ان کے ناموں سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں، اور لوگوں نے اپنے انڈیویجول اکاؤنٹس سے پیسے دینے کی بجائے اپنے بزنس سے پیسے دے دیے. اور ایک دو ہم آپ کو نام بتا بھی دیتے ہیں. فار ایگزامپل ایون اسٹور، کتنی بڑی LLC ہوگی، یہ کتنی بڑی کمپنی ہوگی. شان پیکیجنگ، لوگو ارینا، ایزی پارک فرینڈز، المدینہ آٹو شاپ، فون ورلڈ، یہ اس طرح کے نام ہیں. ایان بنگش LLC ہے، اب یہ کمپنی ہے. ایان بنگش نے $100 دیا. کون سی خود مختاری آپ کی چیلنج ہو گئی، کون سی سالمیت آپ کی خطرے میں پڑ گئی؟ تو یہ اس طرح کے ہیں، اور یہ ٹوٹل $54,000 ہیں. ہم اس کو اسی طرح لے لیتے ہیں جتنے یہ کہہ رہے ہیں. $54,700 ہے، ہم کہتے ہیں کہ $55,000 یہ فورن فنڈنگ ہے. ہم ازمپشن لے رہے ہیں. آگے چلیں تو آگے ایک اور LLC تھی 5975. اس میں انہوں نے ہمیں پیسے نہیں بتائے، اور اس میں 13 انہوں نے، میں آپ کو ان کے نام بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان 13 میں سے 7 پاکستانی لگ رہے ہیں. فار ایگزامپل میناز مرچنٹ، اس میں محمد کتام، اس میں سائمہ اشرف، اس میں ابو بکر وکیل، اس میں مرتضیٰ لکھنڈ والا، اس میں سولت بائی. یہ نام ہی پاکستانی ہے، تو یہ فورن فنڈنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے اس میں تقریباً 231 کمپنیوں کے نام دیے ہیں. نام بھی ماسٹر کارڈ، ڈیبٹ، اور BOA ویزا، بینک آف امریکہ ویزا. پھر چھوٹے چھوٹے انڈیویجولس کی کمپنیاں ہیں، بزنسز ہیں جن سے پیسے آئے ہیں. اس کے انہوں نے پیسے کیسے بنائے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ کیونکہ ہمیں پیسے نہیں بتائے گئے LLC 5975 والوں کے کنٹریبیوٹرز کے، تو انہوں نے کیا یہ کہ $2 ملین کی اماؤنٹ آئی، تو 5,000 کے قریب کنٹریبیوٹرز تھے. اس کو ڈیوائڈ کیا، اس سے ایک اماؤنٹ نکالی $467 پر پرسن پر کمپنی. اور اس کو یہ اس وقت آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا، 231 کمپنیوں اور 13 نیشنلز، فورن نیشنلز کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے $1,07,877 اور $6,071 بنا لیے، جو کہ ٹوٹل تقریباً $1,14,000 بنتے ہیں، جو کہ ان کے نزدیک ممنوعہ فنڈنگ تھی. LLC 6160 میں جیسے کہ میں نے پہلے وہاں بتا دیا تھا کہ $54,000 اور $16,000 تھے. $54,000 120 کمپنیوں کے $54,700 اور 21 فورن نیشنلز کے 16,000، جس میں نے آپ کو بتا دیا کہ $14,500 تو $14,200 تو ویسے ہی پاکستانیوں کے تھے. تو یہ ٹوٹل $31,000 بنتے ہیں. تو یعنی $2.5 ملین، یہ نیچے ایک اماؤنٹ دکھ رہی ہے آپ کو، اس میں سے صرف $1,85,000 خود الیکشن کمیشن آئیڈینٹیفائی کر پایا کہ وہ ممنوعہ فنڈنگ ہے. لیکن کیونکہ پیچھے ایک بوگس دلیل دے چکے ہوئے تھے کہ کیونکہ یہ کمپنی کے فنڈ سے، کمپنی سے ٹرانسفر ہوئے ہیں PTI کے فنڈ میں، تو انہوں نے سارا ڈس الاؤ کر دیا اور $2.5 ملین کو ہی پروہیبٹڈ فنڈنگ کہہ دیا. حالانکہ یہ اچھی خاصی بونگی ہے. اور میرا تو یہاں پر یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ آپ نے جو $1,85,000 بھی نکال لیے، $1,85,000 سے بھی آپ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو خطرہ نہیں ڈال سکتے. $1,85,000 سے کون سا ویسٹڈ انٹرسٹ فورن نیشنلز کا یہاں پر پاکستان میں PTI نے محفوظ کر لینا تھا؟ پاکستان نے تو صرف اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا تھا. اگر اس کو آپ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری میں حملہ قرار دیں گے تو سو بیٹ، یہ تو آپ کی عقل کا قصور. یہاں یہ بھی یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے کے مطابق، ان کے اپنے فیصلے کے مطابق، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، پاکستانی انڈیویجول سے پیسے لیے جا سکتے ہیں
چاہے وہ ڈیول نیشنل ہو یا وہاں پر دوسرے ملک میں رہتا ہو، اوورسیز پاکستانی ہو. یہ دیکھیں دا ٹرانسفر آف فنڈس ٹو دا اکاؤنٹ آف پی ٹی آئی پاکستان فرام اینی ادر کنٹری unless فرام اے پاکستانی انڈیویجول از unlawful. تو وہ پاکستانی انڈیویجول والے بھی ادھر unlawful قرار دیتے رہے ہیں پیچھے، ابھی ہم نے آپ کو دکھایا فورن نیشنل کہہ کے. لیکن چلیں اس غلطی کو ہم پی بھی جائیں تو فورن انڈیویجول سے جو پیسے آئے ہیں اس پر قطعاً بھی فورن ایڈی پارٹی کا الزام نہیں لگ سکتا. اسی طرح پی ٹی آئی نے کینیڈا میں اور یو کے میں بھی کمپنیاں کھولی ہوئی تھیں. ہمیں الیکشن کمیشن پھر انٹرنیشنل لاء کا ایکسپرٹ ہوتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہاں پر ڈونیشن نہیں لے سکتے وغیرہ وغیرہ. بھائی ان کے اپنے لاز ہیں، اگر نہیں لے سکتے تھے وہ ان کو پابندی لگا دیتے. انہوں نے پابندی نہیں لگائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کے لاء کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہیں تو انہوں نے کینیڈا سے ساری فنڈنگ جو کہ 2,80,000 US ڈالرز تھی ڈالرز اماؤنٹ میں، اور کوئی 3.5 ملین روپیز تھی، اس کو پروہیبٹڈ کر دیا. حالانکہ جو 3.5 ملین کا بریک اپ دیا اس میں ایک بندے کا نام پاکستانی کا آ رہا ہے، سمن ابو بکر کے نام سے. اور یو کے سے تقریباً 7,92,000 پاؤنڈ آئے تھے، وہ سب کے سب پروہیبٹڈ میں لے لیے. حالانکہ یو ایس کی جو ایل سی تھیں دو، اس پہ ہم نے دیکھ لیا کہ 2.5 ملین ڈالر میں سے صرف وہ 1,85,000 ڈالر نکال پائے تھے جو کہ فورن نیشنل یا کمپنیوں کے تھے. تو ادھر بھی کوئی ایسے ہی سین ہونا تھا. لیکن انہوں نے یہ پلی لی کہ کیونکہ ہمیں انفارمیشن نہیں دی گئی، اور پی ٹی آئی کا کہنا یہ تھا کہ پرائیویسی لاز ہیں یو کے اور کینیڈا کے، تو ہم نہیں دے سکتے. تو انہوں نے ساری اماؤنٹ ہی ممنوعہ فنڈنگ میں ڈال دی. پیچھے میں نے ایک جگہ آپ کو پی ٹی آئی کی ایک دلیل کی ریفر کیا تھا کہ ملٹی نیشنل اور ڈومیسٹکلی انکارپوریٹڈ کمپنی میں اس اور کو لے کر پی ٹی آئی کے وکیل نے کچھ دلائل دیے تھے، جن کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان کی لوکل کمپنیوں سے تو پیسے نہیں لیے جا سکتے، لیکن ملٹی نیشنل جو کہ فورن کنٹریز میں انکارپوریٹڈ ہیں ان سے لیے جا سکتے ہیں. اور اس میں اور کی پہ دلائل دیے تھے اور کچھ کیس لاز ریفر کیے تھے. میں ان کی دلیل سے ریفر نہیں کرتا، اور بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ اگر پاکستان کی کمپنی ہی سیاسی کام کے لیے پیسے نہیں دے سکتی اور اس پہ 2 سال کی قید رکھی ہوئی ہے، تو فورن کنٹریز میں جو کمپنیاں انکارپوریٹڈ ہیں اس سے تو بدرجہ اولا ہی نہیں لے سکتی. سیدھی منطق ہے. میں اوبویسلی پی ٹی آئی کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. لیکن جو الیکشن کمیشن نے جواب دیا ہے اس کا، وہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، وہ بڑا فنی ہے. دس کمیشن از آف دا ویو دیٹ دا ورڈ اور اینڈ آر انٹرچینجیبل اینڈ مے بی ریڈ وائس ورسا. اس کے لیے انہوں نے کوئی لاء کی ڈیفینیشنز دی ہیں، انہوں نے کچھ سپریم کورٹ کے کیسز دیے ہیں، لیکن یہ غور نہیں کیا کہ وہ استثنائی صورتحال ہیں، وہ ایکسیپشنز ہیں. اور ایکسیپشن کو جب آپ جنرل رول بنا دیں گے تو اس کو آپ کی دلیل دینی پڑے گی کہ یہ اس کیس میں جنرل رول کیسے بن گیا ہے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس سے آپ کو ان کی اہلیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جو فیصلہ دینے والے بیٹھے تھے ان پہ نیوٹرل کتنے حاوی تھے کہ وہ کیسی باتیں کرتے رہے ہیں. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن نے ڈیسیجن کیا دیا. اس وقت آپ کی اسکرین پہ وہ ڈیسیجن نظر آ رہا ہوگا. انہوں نے 3 چیزوں کو ریفر کیا. ایک آرٹیکل 17(3) کو، آرٹیکل 17(3) آئین کے آرٹیکل 17(3) میں کیا لکھا تھا کہ سورس آف فنڈ اکاؤنٹ فور ہونے چاہیے. اس کو ریفر کر دیا. انہوں نے کہا جی اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. پھر انہوں نے ریفر کیا 6(3) کو، جو کہ اکبر صاحب کا الزام بھی تھا. 6(3) کیا تھی کہ آپ کمپنیوں سے پیسے نہیں لے سکتے، صرف انڈیویجول سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کی بات ہے. آگے کیا کرتے ہیں کہ جو پی پی او آڈر پی پی او 2002 میں جو ڈیفینیشن تھی فورن ایڈڈ کمپنی کی، فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کی، کمپنی نکل جاتا ہے منہ سے، اس میں یہ آپ کو دکھ بھی رہا ہوگا سامنے، اس میں جو لائن تھی پورشن آف اٹس فنڈس فرام فورن نیشنلز، اس کے تحت انہوں نے اس کو لا کر تو اس کو کر دیا کہ جی یہ پیسے فورن نیشنل سے آئے ہیں. کائنڈ آف خلاف ورزی دکھانے کی کوشش کی. یہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن کہ ڈیفینیشن سیلف ایگزیکیوٹنگ نہیں ہوتی، ڈیفینیشن سیلف آپریٹنگ نہیں ہوتی، ان کو کسی لاء کے ساتھ ملانا پڑتا ہے. وہ انہوں نے بتایا کہ 34F کے ساتھ، آرٹیکل 15 کے ساتھ، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 17 کے ساتھ ملانا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو پیسے آئے، یہ جو پورشن آف فنڈس فرام فورن نیشنلز آئے، اس سے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پہ اثر پڑ گیا. آگے آئے
آگے ہمیں آ کے بتاتے ہیں ڈیسیژن میں کہ وہ پی پی او کے رول 6 میں بھی لکھا تھا کہ فنڈز کنفسکیٹ ہو جائیں گے، تو انہوں نے شوکاز نوٹس دیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ فنڈز کیوں نہ کنفسکیٹ کیے جائیں، یہ پروہیبٹڈ ثابت ہوئی ہیں، تو یہ فنڈز کنفسکیٹ ہونے ہی ہونے ہیں، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آخری لائن میں انہوں نے کہا کہ انکلوڈنگ فارورڈنگ دا کیس ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ، میں نے آپ کو وہاں پہلے بتایا تھا، یہ اس وقت آپ کی سامنے کھلا بھی ہوا ہے کہ پی پی او کے تحت کیس ہے، پی پی او کے تحت کمیشن کیس فارورڈ نہیں کر سکتا، کیس فارورڈ صرف اس وقت ہونا ہے جب فورن ایڈڈ پارٹی ثابت ہونی ہے، اور ڈیفینیشن سے وہ ثابت نہیں ہونی، آپ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری و سالمیت کو خطرہ ہے اس مسئلے سے، اور ویسے الیکشن ایکٹ 2017 بعد میں آیا ہے، یہ ڈیسیژن پی پی او 2002 کے تحت ہے، تو اس لیے یہ ریفرنس بھی نہیں بھیج سکتے تھے۔ میں نے کوشش کیا کہ جلدی جلدی جتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس فیصلے کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو میں عرض کر دوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو سن کے مزہ آیا ہوگا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں یاروں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔